अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा एक हड़बोंग का शिकार है। हर तरफ एक अफरा तफरी है और आपाधापी है। ऐसे लग रहा है कि जैसे तब्दीलियों की कोई आहट है जो कुछ लोग सुन रहे हैं। एक तरफ मौजूदा हुकूमत है जो न हाथ बाग पर है न पा है रकाब में की एक तस्वीर बनी हुई है। दूसरी तरफ अपोजिशन के मुख्तलिफ रवैये हैं जिसमें वो एहतिजाज के तेवरों के साथ पाकिस्तान का सियासी नक्शा बदलने की बातें कर रहे हैं। इमरान खान साहब के महाज पर भी एक हलचल है। साफ नज़र आ रहा है कि इमरान खान की रिहाई गोया नविश्ते दीवार बन रही है और वो लोग जो इमरान खान को पाबजूला रखना चाहते हैं, पाबा जंजीर रखना चाहते हैं, दारो रस्म में रखना चाहते हैं, वो शायद उन्हें मज़ीद हवाले ज़िंदा रखने में कामयाब ना हो और पाकिस्तान के बदले हुए कानूनी मंजरनामे में, अदालती मंजरनामे में और बुनियादी हुकूक की एक गरज और गूंज में अब ये शायद बहुत देर तक मुमकिनुल अमल ना हो। अगर आप हुकूमत की तरफ देखें तो नवाज शरीफ साहब जो इस पूरे खेल के पसे पर्दा अहम खिलाड़ी हैं, वो लंदन से अमेरिका चले गए हैं और जाहिर है वो अपने तिब्बी मुआयने के लिए नहीं गए। कुछ वो ज़मानतें चाह रहे हैं, कुछ वो सहूलतें पाना चाह रहे हैं और कुछ वो यकीन दहानियाँ हासिल करना चाह रहे हैं। इसके लिए वो लॉबिंग में मसरूफ़ हैं। कामयाब होंगे या नाकाम इस पर अभी कोई कतई राय नहीं दी जा सकती। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब जो दुबई के दौरे पर गए हैं, अचानक उनके मुतालिक ख़बर आई है कि उनके पाँव में फ्रैक्चर हो गया है और उन्हें डॉक्टर्स ने 1 माह आराम के लिए कहा है। ये अभी सवाल मौजूद है कि अब ये जो 1 माह का आराम है वो दुबई में ही करेंगे या पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे और ईवान सदर में आराम फरमा होंगे। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब की बीमारी के हवाले से एक अहम तरीन वाक़या हमारे जहनों में गूंजता है, उभरता है। जब वो माजी में सदर थे और इस्टेब्लिशमेंट से उनके ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए थे। जनरल कियानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और उस वक्त के DGISI ने मुलाकात करके ये कहा था कि वो इस्तीफ़ा दे दें। तो इस पर आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बहुत गंदा इशारा करके ये कहा था कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। तो बहरहाल उस ज़माने में ये बातें अखबारात में छप रही थी कि आसिफ अली जरदारी साहब एक बंदूक लेकर अपने पास रहते हैं और वो इसके लिए तैयार है कि उन्हें अगर कोई निकालने के लिए आएगा तो वो गोली चलाएंगे या अपना दिफा करेंगे। इस किस्म की खबरें बहुत ज़्यादा गर्दिश में थी। फिर उसी दौरान जब कुछ मामलात संभले होंगे या बीच में कुछ लोगों ने किरदार अदा किया होगा तो अचानक उनकी बीमारी की खबर आई और वो दुबई चले गए। उन दिनों मैंने उनकी बीमारी के अहवाल जब दरियाफ़्त करने की कोशिश की तो जब वो यहाँ से तशरीफ़ ले गए थे तो उसके अगले ही रोज़ उनसे कुछ ख़वातीन मिलने के लिए आई थी। जब वो बाहर निकली तो जो वहाँ पर उनके मुलाजमीन थे उन्होंने ये बताया कि क्योंकि वो भी तजस्सुस में मुब्तला थे तो उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब कम अज़ कम बीमार तो नहीं हैं। बहरहाल उस वक्त उनकी बीमारी का एक ड्रामा रचाया गया था, लेकिन उन्हें असल में उस वक्त सियासी मंजरनामे से कुछ देर के लिए अलग किया गया था ताकि वो हालात जो बेपनाह ख़राब हो गए थे उसे किसी तरह संभाला दिया जा सके। अब मुल्क का मौजूदा मंजरनामा ये है कि वकला जो एक तहरीक का ऐलान कर चुके हैं, उन्हें एक धचका लगा है सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन से। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में हामिद खान के ग्रुप को हुई है शिकस्त और वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन भून की सरपरस्ती में जो ग्रुप काम कर रहा है और जिसे माज़ी मरहूम में आसमा जहांगीर का ग्रुप समझा जाता था, जो इन पर अब लोग फातिहा खानी कर चुके हैं, उस ग्रुप को एक तरह से फतह हासिल हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस नाकामी के बाद जो हामिद खान ग्रुप को हुई है, क्या पाकिस्तान बार और वकला तहरीक में कोई जान बाकी रहेगी? यही वो तनाजुर है जो आज मेरा मौजू है कि वकला तहरीक जो माजी में चली थी 2007 में, उस तहरीक में और आज के हालात में क्या फ़र्क है। आपको शायद याद हो कि बुनियादी तौर पर मुनीर मलिक जो उस ज़माने में वकला की क़यादत कर रहे थे, इस्लामाबाद के एक होटल में क़याम पज़ीर थे और सो रहे थे जब उन्हें सहाफ़ियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के महाज पर क्या तब्दीलियाँ हो चुकी हैं और
چیف جسٹس کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے۔ اچھی طرح آپ کو یاد ہے کہ افتخار چودھری والا معاملہ گرم تھا اور پرویز مشرف صاحب نے ان کو عدالتی منظرنامے سے نوچ پھینکا تھا۔ اس پر منیر ملک صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم تحریک چلائیں گے، لیکن یہ جو ایک سادہ جملہ تھا اس کے پیچھے بہت سارے محرکات تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ ایک جملہ تھا اور اس کے بعد تحریک شروع ہو گئی تھی۔ منیر ملک صاحب کے الفاظ کا وزن اپنا تھا، مگر پیچھے ایک کھیل تھا، اور وہ یہ کہ پرویز مشرف سے نجات پانے کا ایک فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کر چکی تھی۔ اب یہ کوئی راز نہیں رہا ہے، اس پر لکھا جا چکا ہے، بولا جا چکا ہے، لیکن اس کے کچھ پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جنرل کیانی جو اس وقت DGISI تھے، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا منصب خالی ہو جائے۔ پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے جو معاملہ ہوا تھا وہ یہ کہ اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے افتخار چودھری، ان کو ایک جگہ ملاقات کے لیے بلایا گیا تھا، اور وہاں پاکستان کی اعلیٰ ترین عسکری قیادت موجود تھی۔ اس میں جنرل کیانی صاحب بھی DGISI کے طور پر موجود تھے۔ اس زمانے میں ایک افسانہ بڑا مشہور ہوا کہ جنرل کیانی صاحب اپنے ہاتھ پر نو لکھ کر گئے تھے، کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ افتخار چودھری صاحب سے ان کی شاید الگ ملاقات نہ ہو، اور وہاں پر افتخار چودھری صاحب کو گرل کیا جا رہا تھا، سختی سے پیش آیا گیا تھا ان کے ساتھ، یہاں تک کہ کچھ لوگ کہتے ہیں گالی گلوچ بھی ہوئی تھی۔ بہرحال کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جنرل کیانی نے اپنے ہاتھ سے نو لکھا تھا، اور انہیں کسی موقع بموقع جب اشارہ وہ کر سکتے ہوتے تھے یا ہاتھ دکھا سکتے ہوتے تھے تو وہ دکھاتے تھے، اگرچہ اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی، افسانہ ہی اسے سمجھ لیں۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جب اس پوری میٹنگ میں اگر کوئی ایک آدمی جس نے ایک لفظ بھی افتخار چودھری صاحب کو نہیں کہا تھا تو وہ جنرل کیانی تھے، وہ خاموشی سے بیٹھے رہے۔ ویسے بھی وہ ایک خاموش طبع آدمی ہیں، لیکن اس وقت بالکل خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ افتخار چودھری صاحب کی گہری نظروں نے بھانپ لیا تھا۔ پھر جب جنرل پرویز مشرف ان سے گفتگو کے بعد اٹھ گئے اور کچھ افسران کو چھوڑ گئے، جن میں DGISI تھے اور بھی پاکستان کے اعلیٰ ترین عسکری جو شخصیات ہیں، کچھ اداروں کے ہیڈز، وہ وہیں پر رہے، اور ان کو یہ کہا گیا کہ ان کو آمادہ کریں۔ تو اس دوران بھی DGISI مکمل خاموش رہے۔ پھر یہ ہوا کہ جب یہ سب لوگ اٹھ کر جانے لگے تو وہ آخری آدمی جو کمرے سے گیا وہ DGISI جنرل کیانی تھے۔ انہوں نے ان کا جب ہاتھ ملایا تو ان کا ہاتھ گرم جوشی سے دبا دیا۔ یہ ایک اشارہ تھا چیف جسٹس افتخار چودھری کے لیے تب، اور اس کے بعد ایک کوئی چینل ان کے درمیان پیدا بہرحال ہو گیا تھا کسی نہ کسی طرح میسیجز کے تبادلے کا۔ بہرحال یہ تحریک چلی اور انتہائی کامیابی سے اس نے کچھ اہداف مکمل کیے، اگرچہ اس تحریک کا کوئی نتیجہ سول سپرمیسی کی صورت میں نہیں برآمد ہوا، اور اس تحریک نے وہ نتائج حاصل نہیں کیے جو عوامی توقعات کے مطابق تھے، مگر چونکہ یہ کھیل مخصوص قوتوں کا تھا اور اس کے اہداف بھی مخصوص قوتوں نے طے کیے تھے، تو اس میں میاں نواز شریف صاحب بھی استعمال ہوئے اور بھی سارے سیاستدان استعمال ہوئے، اور بالآخر اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ پیپلز پارٹی کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو اقتدار ملا۔ پرویز مشرف صاحب نے جو ہے وہ اپنی وردی اتاری، پھر اس کے بعد صدر مملکت کے طور پر بھی وہ اپنے آپ کو برقرار نہیں رکھ پائے، اور یہ معاملہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ باقی آگے جو کچھ آپ نے دیکھا وہ تاریخ ہے، لیکن اس تحریک کے پس منظر میں، پیش منظر میں، تہی منظر میں کچھ قوتیں تھیں، اور سپریم کورٹ بار بھی اس تحریک کا حصہ تھی، وکلا متحد تھے۔ آج کا منظرنامہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار حکومت کے ہاتھ میں ہے، اور چیف جسٹس اپنے منصب سے بے دخل نہیں ہوئے ہیں، وہ عدالت میں ہی موجود ہے، اگرچہ عدالت کے ساتھ ایک محاذ آرائی کا ماحول پیدا ہو چکا ہے، اور مختلف مسئلے ہیں جوڈیشل کمیشن کے، مخصوص نشستوں کے کیس پر عمل درآمد کے حوالے سے، اور آئین کی 26ویں ترمیم کے حوالے سے، جن میں سے ہر معاملہ حکومت کے لیے سنگین نتائج لا سکتا ہے۔ یہ معاملہ موجودہ سپریم کورٹ کے ساتھ ایک نئے تنازع کو بھی جنم دے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے سپریم کورٹ بار ہمیں دستیاب نہیں ہے۔ وکلا جو تحریک چلا سکتے ہیں وہ اس وقت تقسیم ہے،
اگرچہ حامد خان گروپ کے پاس مختلف ہائی کورٹس کی بار ہے اور مختلف باڈیز ایسی ہیں جہاں وہ مکمل اثر و رسوخ رکھتے ہیں، مگر وکلا کی دو بڑی باڈیز یعنی سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل یہ اس وقت حکومت کی جیب میں ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا وکلا جب تحریک کے لیے کھڑے ہوں گے تو یہ دو باڈیز ان کی مخالفت کر پائیں گی؟ یہ شاید مخالفت تو نہ کر پائے لیکن یہ مؤثر نہیں ثابت ہوں گی، تحریک کو مؤثر نہیں ہونے دے گی، اور پیچھے سے وہ جو بھی کھیل کھیل سکتے ہیں وہ کھیلنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ظاہر ہے موجودہ ماحول میں وکلا تقسیم ہے۔ اب اصل سوال جس کا ہمیں سامنا ہے کہ کیا کوئی تحریک بننے کے امکانات ہیں، کوئی تحریک پیدا ہونے کے امکانات ہیں؟ تحریک انصاف اگر وکلا پر انحصار کر رہی ہے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی، اس کا سبب آپ کو معلوم ہی ہے، لیکن چونکہ جو موجودہ منظرنامہ ہے اس میں سپریم کورٹ اس حالت میں نہیں ہے جو پرویز مشرف کے دور میں تھی، یعنی اس کے معزز جو جج صاحبان ہیں وہ عدالت سے نکال باہر نہیں کیے گئے تھے۔ اچھا، دوسرا جو معاملہ ہے کہ افتخار چودھری اس کو قیادت کر رہے تھے، لیکن وہ اس وجہ سے کر رہے تھے کہ وہ سپریم کورٹ سے نکال باہر کیے گئے تھے۔ اس وقت صورتحال یہ نہیں ہے، اس وقت کچھ ججز ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آزاد ہیں، وہ حکومت کے زیر اثر نہیں ہے اور انہی سے حکومت خطرہ محسوس کر رہی ہے، مگر وہ سپریم کورٹ کا حصہ ہے۔ اس لیے اس بنیادی فرق کے ساتھ کہ افتخار چودھری باہر سے قیادت کر رہے تھے وکلا کی تحریک کو، ایسی کوئی قیادت تو میسر نہیں ہے، نہ ہی وکلا اس طرح ہمیں میسر ہے جس طرح ماضی میں تھے۔ اب سوال تحریک انصاف کا ہے کہ تحریک انصاف کو اپنی تحریک کس طرح کھڑی کرنی چاہیے۔ اگر تو ان کے اہداف پس پردہ ایک کھیل میں مذاکرات کی حد تک ہے تو پھر تو ایک دباؤ کی حد تک ہی وہ تحریک پیدا کر کے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس کا اشارہ ہمیں ابھی شیر افضل مروت کی اس گفتگو سے ملا جب وہ اڈیالہ سے باہر نکلے تو انہوں نے کہا 1,00,000 افراد ہوں گے تو اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ بات کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ تحریک انصاف کا پورا ڈیزائن اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے آزاد سیاست کا ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے آزادی کوئی بڑا ہدف ہے اور تحریک انصاف اسے حاصل کرنا چاہتی ہے تو پھر یہ اس طرح کے فکروں سے پورا نہیں ہو پائے گا اور نہ ہی اس طرح کی مذاکرات کی کوششوں کو مقصد بنانے سے حاصل ہوگا۔ یہ ایک بڑا کھیل ہے اور اس میں ظاہر ہے آپ کی تفہیم بھی زیادہ بڑی ہونی چاہیے۔ وہ کھیل یا وہ تحریکیں یا وہ شورشیں جو مخصوص حلقوں پر انحصار کر کے برپا کی جاتی ہے وہ محدود نتائج کے ساتھ اپنی موت آپ مر جاتی ہے، اور وہ جسٹس افتخار چودھری والی تحریک ہے۔ آج بھی جو لوگ وکلا تحریک کو افتخار چودھری کی تحریک کے ساتھ یا اس کے تناظر میں دیکھنا چاہتے ہیں اور اس وقت کی بیداری کو اپنی بیداری کی منزل بنانا چاہتے ہیں تو وہ ان نتائج سے لا علم ہیں اور ان نتائج کا صحیح تجزیہ نہیں رکھتے جو اس سے حاصل ہوئے یا جو اس سے حاصل ہو سکتے تھے اور نہیں ہوئے۔ بہرحال اگر ایک شائستہ عوامی تحریک چلانے میں تحریک انصاف کامیاب ہوئی تو اس کے نتائج پر بھی اس کا کنٹرول ہوگا، لیکن اگر وہ انحصار کرے گی دوسری مختلف قوتوں پر تو شاید وہ نتائج حاصل نہ کر سکے اور اس کے نتائج پر کنٹرول بھی ان کا نہ رہے باقی۔ تو اتنی ساری ریاضت کے بعد، اتنی ساری قربانیوں کے بعد، اتنی ساری مشقت کے بعد ان کا واحد ہدف یہ شاید نہ ہو اور وہ اس سے بڑا کچھ سوچتے ہو۔ کم از کم عمران خان کی حد تک تو یہ واضح ہے کہ وہ کچھ زیادہ بڑا سوچ رہے ہیں۔ اب وکلا تحریک پر انحصار کیے بغیر اس منزل کو پانے کے جو راستے ہیں وہ عوامی تحریک سے نکلتے ہیں، اور عوامی تحریک برپا کرنے کا جو ماحول ہے وہ اس وقت جو تحریک انصاف کے رہنما ہے وہ شاید اس کی اہلیت نہیں رکھتے، اور اس ماحول کو جو موجود ہے یہ سماج جو دہک رہا ہے اور اس میں بہت کچھ پک رہا ہے، اس کو سنبھالنے پر بھی ان کی کوئی قدرت نہیں ہے۔ تبدیلی معاشرے کا ایک مستقل عنصر ہے، یعنی تبدیلی ہر وقت سماج کی روح میں موجود ہوتی ہے، اور جیسا کہ شاعر نے کہا ہے کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، تو ایک مستقل محرک کے طور پر
تبدیلی ہمارے سماج میں، ہمارے گرد و پیش میں موجود رہتی ہے، ہم اس سے صرف اس لیے دور ہوتے ہیں کہ ہم ان محرکات کو یا تو سمجھ نہیں پاتے یا اس پر مکمل طور پر قدرت نہیں رکھتے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وکلاء پر انحصار تحریک انصاف کرنے کے قابل نہیں ہے۔ حامد خان کی قیادت وہ کرشماتی قیادت نہیں ہے کہ جو ایک بڑا کھیلنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور حالیہ دنوں میں ان پر تحریک انصاف کے حلقوں میں بھی اعتماد کم ہوا ہے۔ دوسری طرف وکلاء کی جو گہری تقسیم ہے وہ وکلاء کے اندر ایک مسائل پیدا کیے رکھے گی۔ اگرچہ اب وکلاء یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس ہفتے کے روز ایک اجلاس بلا رہے ہیں آئین کی 26ویں ترمیم کے خلاف، لیکن یہ اجلاس اگر احتجاج کا فیصلہ کر بھی لیتے ہیں تو بھی ایک عوامی ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس عوامی ماحول کو پیدا کرنے کے لیے تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ جو اندیشے اور وسوسے وابستہ ہو گئے ہیں اس سے نجات پانے کی ضرورت ہوگی، اور عمران خان کے معاملے میں پی ٹی آئی کو ایک واضح موقف اختیار کر کے اپنی تحریک کو مختلف نکات کے گرد رکھنا ہوگا اور عدالتی محاذ کو مستقل گرم کیے رکھنا ہوگا۔ 3-4 معاملات ہیں جس کے حوالے سے اس وقت حکومت پریشان ہے۔ آئین کی 26ویں ترمیم، ظاہر ہے اس کا ایک جوڈیشل ریویو ہوگا، اور مختلف عدالتوں میں جو ہے وہ اس حوالے سے جو پٹیشنیں دائر کی گئی ہے وہ منظور ہو گئی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ سماعتیں شروع ہونے والی ہے۔ دوسری طرف مخصوص نشستوں کے کیس پر جو 8 ججز کا فیصلہ ہے وہ عمل درآمد کا منتظر ہے۔ اگر وہ عمل درآمد ہوتا ہے اور وہ مؤثر بماضی ہوا تو یہ سارا جو انتخابی عمل ہے یا آئین کی 26ویں ترمیم ہے یہ سب کچھ اڑ جائے گا۔ یہ ایک سب سے بڑا خطرہ ہے جو اس وقت حکومت محسوس کر رہی ہے۔ اور تیسرا اہم ترین عنصر جس نے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو پریشان کیے رکھا ہے وہ امریکہ کے انتخابات ہے۔ اگر امریکی انتخابات میں ٹرمپ کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان کا موجودہ نقشہ بالکل مختلف ہوگا۔ آج اس حوالے سے سب سے بڑی خبر آئی اور وہ یہ کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اراکین نے وزیر اعظم کو ایک خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امریکی کانگریس کے اراکین نے جو خط لکھا ہے عمران خان کے حوالے سے امریکی صدر جو بائیڈن کو، یہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت ہے۔ کیا خجل خواری ہے! اور اس حکومت کے حصے میں بنی اسرائیل کے حوالے سے جو ہم تاریخ پڑھتے ہیں کہ کس طرح انہیں در در بھٹکنا پڑا اور کس طرح ان کی خجل خواری ہوئی یہودیوں کے حوالے سے، وہ ساری باتیں ہمیں موجودہ حکومت کے حوالے سے نظر آتی ہے۔ کیا کیا خجل خواری کرنی پڑتی ہیں، یعنی آپ دیکھیں ان کی تنقید عمران خان پر یہ تھی کہ سائفر کے معاملے کو انہوں نے پبلک کیوں کیا، اور امریکی مداخلت تو کوئی ہوتی ہی نہیں ہے اور کوئی تھی ہی نہیں۔ اب یہ حکومت بھی امریکی حکومت کی مداخلت کا الزام لگا رہی ہے، امریکی کانگریس کے ارکان کے خط کو پاکستان کے اندر مداخلت قرار دے رہی ہے، اور یہی شہباز شریف تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ اس نے پاکستان کے حالات کو خراب کیا معاشی منظرنامے کو، اب یہ حکومت یہ کام کرنے جا رہی ہے۔ وہ ساری باتیں جو یہ کہتے رہے ہیں اپنے مخالفین کے خلاف، وہ ساری چیزیں ہم ان کے خلاف ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔